السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अहद पाकिस्तान की जानिब से मैं आपका मेज़बान अतहर अब्बास रिज़वी हाज़िर खिदमत हूँ। नहज़त करबला रहबर मुअज़्ज़म सैयद अली ख़ामनई के बयानात की रोशनी, इस सिलसिले में आज चौथा प्रोग्राम लेकर हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं, जिसका उन्वान है करबला, बसीरत, ईसार और क़ुरबानी की दास्तान। रहबर मुअज़्ज़म बयान फरमाते हैं कि क़याम आशूरा तहरीक करबला, इसमें मुख्तलिफ़ पैगाम मौजूद हैं, जिसमें एक अहम पैगाम क़ुरबानी की दास्तान है। चाहे वो 6 महीने का असग़र हो, चाहे इमाम का कड़ियल जवान अली अकबर, चाहे इमाम के वफ़ादार भाई अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम, और इस तरह मुख्तलिफ़ क़ुरबानियाँ करबला के मैदान में इमाम ने देकर इस बात किया कि ये मैदान क़ुरबानी की दास्तान है। इसी पर मज़ीद रोशनी डालने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान गिरामी मौलाना मुर्तज़ा विलायती साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना ओन हैदर साहब। हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया। मौलाना साहब, मैं चाहूँगा कि पहले आप इस तरफ इशारा कीजिए कि रहबर मुअज़्ज़म के बयानात की रोशनी में हम ये देखते हैं कि क़ुरबानी की दास्तानों में एक नुमाया दास्तान हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की है। रहबर मुअज़्ज़म बयान फरमाते हैं कि कुछ ऐसी ख़ुसूसियात हैं कि जो हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम को दूसरे शुहदा से मुमताज़ करती हैं। आप इस पर क्या रोशनी डालना चाहेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व बिही नस्तईन व खैरुन नासिरिन व मुईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अतहर साहब, हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम जो थे वो शुहदाए करबला में इमाम हुसैन से पहले वो आखिरी सहाबी थे, वो आखिरी शहीद थे जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से पहले शहीद हुए। और शहीद भी किस रास्ते में हुए? एक बहुत ही अजीम काम के रास्ते में हुए, यानी अहले हरम और जो खेमे में मौजूद ख़ानदान इस्मत की ख़वातीन और बच्चों के लिए जब पानी की सबील करने गए, पानी का अरेंजमेंट करने गए, पानी लेने के लिए गए, तो उसकी वापसी के रास्ते में इमाम हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम शहीद हुए, यानी एक अजीम काम के रास्ते में। वैसे तो उनके अंदर बहुत सारी खुसूसियात मौजूद थी, उनकी फ़ज़ाइल लातादाद हैं कि नाज़रीन भी हमारे हर साल मजलिसों में उसे सुनते हैं, लेकिन उसमें से 2 खुसूसियात रहबर मुअज़्ज़म फरमाते हैं कि जो ज़ियारात में और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कलमात में मिलती हैं, ऐसी 2 नुमायाँ खुसूसियात हैं कि वो दूसरों से उन्हें मुमताज़ करती हैं। पहली खुसूसियत बसीरत है और दूसरी खुसूसियत उनकी वफ़ा है। ये दोनों खुसूसियात दूसरे असहाब में भी मौजूद थी। ऐसा नहीं था कि शुहदाए करबला जो दूसरे थे वो इन दूसरे 2 खुसूसियात से आ रही हों, नहीं, ऐसा मकसद नहीं है, लेकिन इनके अंदर बहुत ज़्यादा मौजूद थी और बहुत नुमायाँ थी कि वो दूसरों से इनको मुमताज़ करती थी। रहबर मुअज़्ज़म फरमाते हैं कि बसीरत को कहाँ देखा जा सकता है, कि यानी अगर उनकी बसीरत देखनी हो तो किस जगह पे देखें, आशूरा के मैदान में और जो करबला की जो इस मार्के में कहाँ पे देखें। तो रहबर मुअज़्ज़म फरमाते हैं कि 2 मौक़ों पर इनकी बसीरत को नुमायाँ तौर पे देखा जा सकता है। पहला मौका ये है कि जब उनके लिए अमान नामा लाया गया, यानी करबला का मार्का शुरू होने से पहले जब उनके लिए अमान नामा लाया गया, तो
حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام نے بغیر کسی توقف کے ان کے امان نامے کو کے جواب میں اتنا دندان شکن ان کو جواب دیا اور منہ توڑ جواب دیا دشمن کو، اور کہا کہ وائے ہو، اف ہو، افسوس ہو تم پر اور تمہارے امان نامے پر۔ اس قدر دندان شکن جواب دیا کہ دشمن اپنا سا منہ لے کے اور پشیمان ہو کے گیا کہ ہم امان نامہ لے کے کیوں آئے۔ یہ تھی ان کی بصیرت کہ بغیر سوچے سمجھے اور منہ توڑ جواب دیا اس امان نامے کے جواب میں۔ دوسری بصیرت کا موقع یہ تھا کہ روایات میں ملتا ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام جو تھے ان کے 3 اور بھائی بھی تھے جو میدان کربلا میں ان سے پہلے امام حسین پہ قربان ہوئے۔ تو یہ ایک بہت واقعاً ایک اہم نقطہ ہے کہ حالانکہ ان کی والدہ گرامی ام البنین جناب ام البنین کے 4 بیٹے تھے، چاروں کے چاروں اس پہ حضرت عباس علیہ السلام نے اپنے سامنے اپنی نگرانی میں انہیں قربان کیا، خود کو بھی اور باقی 3۔ یہ نہیں سوچا کہ ایک کم از کم ایک جو ہے وہ بیٹا ان کے پاس رہے، کیا حال ہوگا اس ماں کا کہ جس کے 4 کے 4 جوان، اور کیسے وفادار جوان اور کس طرح کے فضائل رکھنے والے جوان ان کو قربان کر دیں۔ نہیں سوچا، اور نہ ہی اپنے فرزندان کو، اپنے بچوں کا جو مدینہ میں موجود تھے ان کے لیے، چھوٹے بچے جو تھے ان کے لیے بھی نہیں سوچا۔ تو یہ بصیرت کو دوسرا موقع رہبر معظم فرماتے ہیں کہ اپنے 3 بھائی اور خود کو بھی قربان کر دیا۔ دوسری خصوصیت وفا تھی کہ وفا کو کہاں دیکھیں، تو رہبر فرماتے ہیں کہ وہ وہی موقع تھا کہ جو ہم اکثر ہر سال حضرت عباس کی شہادت کے جو مصائب ہے اس دوران سنتے ہیں کہ جب وہ نہر فرات میں وارد ہوتے ہیں تو جب پانی پر جب ان کا قبضہ ہوتا ہے، نہر فرات میں وارد ہوتے ہیں تو جب چلو میں پانی لیتے ہیں تو بغیر پیے، قدرت ہونے کے باوجود بھی اس کو گرا دیتے ہیں اور پانی پیے بغیر وہیں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت وفا کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے کہ قدرت رکھتے تھے، یہ بھی سوچ سکتے تھے کہ میں پانی پیوں گا تو اچھی طریقے سے جنگ کروں گا، لیکن دیکھا میرا مولا پیاسا ہے، خاندان عصمت کی خواتین اور بچے خیمہ گاہ میں منتظر ہے، وہ پیاسے ہیں، تو وفا کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ میں اس وقت ان سے پہلے پانی پیوں، لہٰذا ایک اعلیٰ مثال قائم کر دی رہتی دنیا تک کے لیے کہ قدرت کے باوجود بھی پانی نہیں پیا، اور اسی حالت میں جب واپسی کے راستے میں وہ پانی لاتے ہوئے اور شہید ہو گئے پیاسے۔ تو یہ 2 خصوصیات تھیں جو حضرت عباس علیہ السلام کو دیگر اصحاب سے ممتاز کرتی تھیں۔ خوبصورت انداز سے آپ نے دونوں نکات کی طرف اشارہ کیا۔ وہاں صاحب اس میں مزید کوئی اضافہ کرنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے پروگرام کے توسط سے ایک بار تمام ناظرین گرامی قدر مومنین محترم کی خدمت میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے اور شہدائے کربلا کے شہادت کے حوالے سے اور ایام غم کے حوالے سے تسلیت و تعزیت پیش کرتا ہوں۔ آپ کی خدمت میں بھی تسلیت، اور خاص کر کے جو ہے وہ امام خامنہئی، حضرت آیت اللہ خامنہئی، اور بالاخص امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں بھی تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں۔ جیسا کہ سب آگاہ ہیں کہ کربلا کی دوسری بڑی شخصیت اگر دیکھا جائے تو حضرت عباس علمدار ہے، اور جیسے کہ برادر عزیز نے بڑی خوبصورتی سے بیان فرمایا کہ ان کی 2 خصوصیات جو ان کو نمایاں کرتی ہیں، ایک ان کی وفا ہے کہ آپ کی وفا بے مثال ہے، اور اس حوالے سے جتنا بھی کہا جائے وہ کم ہے، اور دوسرا ان کی بصیرت ہے کہ روایات میں اور زیارت ناموں میں نافذ البصیرہ کہا گیا ہے۔ یہ بہت بڑی خصوصیت ہے جو ہمارے لیے آج کے دور میں بھی جو ہے وہ درس ہے، اور ہمیشہ کے لیے سب کے لیے درس ہے کہ امام حسین، اور ایک اور خصوصیت جس کی میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جو زیارت ناموں میں بھی آیا ہے، عبد صالح کہا گیا ہے، آپ کو عبد صالح کہا گیا، اور اطاعت۔ ہمارے ہاں بعض دفعہ کچھ لوگ کج فہمی کا شکار ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مثلاً اس طرح سے اظہار کرتے ہیں کہ جیسے حضرت عباس اس چیز پر راضی نہیں تھے کہ ان کو جنگ لڑنے کی مثلاً آخری فرصت تک اجازت نہیں دی گئی، آخری وقت تک۔ ایسا نہیں ہے، امام کے وہ اس طرح مطیع تھے، اس طرح کے امام کے امر کے اطاعت گزار تھے کہ وہ اور اس مقام پر پہنچے ہوئے تھے کہ ان امام کے آنکھوں کے اشارے کیا بلکہ وہ امام کی اندرونی کیفیات کو بھی بھانپ لیتے تھے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم حضرت عباس کا ایک ایسا چہرہ پیش کریں کہ جس میں ہم کہیں کہ وہ کسی جگہ پہ امام کے کسی فیصلے پہ جو ہے وہ اس طرح سے کاملاً راضی نہیں تھے۔ نہیں، اطاعت میں کامل مطیع، کامل وفا ان میں نظر آتی ہے، اور کامل طور پہ بصیرت، اور یہ ان کی بصیرت کا بھی تقاضا تھا کہ وہ اطاعت میں جو ہے وہ سب سے آگے ہوں۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ
جیسا کہ برادر نے فرمایا کہ امام حسین سے پہلے آخری شخصیت جو شہید ہوئی وہ جناب عباس علمدار کی تھی. یعنی وہ تمام مصائب اور وہ تمام شہادتیں جو امام حسین علیہ السلام نے دیکھی، تقریباً وہ تمام شہادتیں خود حضرت عباس علمدار کی شہادت کے علاوہ باقی ساری شہادتیں حضرت عباس نے خود بھی دیکھی. اور پورے اس عرصے میں حضرت عباس جو ہے وہ واقعی معنوں میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے دست و بازو کے طور پر جو ہے وہ سامنے آئے. بہت شکریہ. اس کے علاوہ بھی جیسے مولانا صاحب نے فرمایا کہ دوسرے حضرات بالخصوص بنی ہاشم مولانا صاحب سب میں ہی وفا کا پیکر بہرحال موجود تھا، لیکن حضرت عباس صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں یہ پیکر نمایاں رہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ شب عاشورہ جب حضرت قاسم علیہ السلام امام حسین سے مکالمہ کر رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں، تو اس وقت وہ ایک خاص جملہ کہتے ہیں، اور جو واقعاً تاریخ میں لکھا گیا جملہ اور اس کو باقاعدہ تمام علماء نے بیان فرماتے ہیں کہ احلی من العسل، یعنی کہتے ہیں کہ یہ موت ہمارے لیے شہد سے زیادہ شیرین ہے. اور یہ ایک 13 سال کے حدوداً ایک بچے کا جملہ ہے کہ جو اس حد تک بصیرت رکھتا ہے کہ شہد سے زیادہ موت کو میٹھا اپنے لیے سمجھ رہا ہے. تو یہ خود اس کی ایک بصیرت ہے امام کے سامنے، اور ان کو بیان کر رہے ہیں. اس حوالے سے آپ مزید کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، اس حوالے سے دیکھیے رہبر معظم اسی واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہ پہلے واقعہ تمام مومنین کی اذہان میں ہے، لیکن پھر بھی خود ایک برکت کے لیے اور خود اس سے ایک تبرک کے لیے ہم جو ہے اس واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے جب اپنے باوفا ساتھیوں سے وہ چراغ بند کرنے والا واقعہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ جب سب نے اپنی اپنی وفاؤں کا اظہار کیا اور سب نے اپنے اپنے جذبات کا اظہار کیا کہ اگر ہم 1000 بار بھی ہمیں مارا جائے اور اس کے بعد زندہ کیا جائے اور دوبارہ ہمیں مارا جائے اور ہر بار ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اور پھر بھی ہم آپ کا ساتھ دیں گے. اس تمام میں کے بعد امام حسین علیہ السلام نے سب شہداء کو بتایا کہ کل آپ فلاں ٹائم پہ فلاں جگہ پہ اس طرح سے شہید ہوں گے، آپ اس طرح شہید ہوں گے، حبیب اس طرح شہید ہوں گے، مثلا مسلم ابن اوسجہ ایسے شہید ہوں گے، عباس کی شہادت ایسے ہوگی. سب کی شہادتیں اور سب کو بشارت دی. ایسے میں مسلسل انتظار ہے حضرت قاسم کو کہ کل شہداء کی فہرست میں میرا نام بھی ہے یا نہیں ہے. اور اب شہداء کی فہرست میں جب ابھی تک نام نہیں لیا گیا تو تڑپ کے جو ہے وہ اپنے چچا جان سے پوچھا کہ چچا جان میرا نام تو آپ نے لیا ہی نہیں اس میں. تو وہاں پہ اب حضرت امام حسین علیہ السلام بجائے اس کے کہ جواب دیں سوال کرتے ہیں ان کو الٹا. یہاں پہ رہبر معظم فرماتے ہیں کہ یہ در حقیقت یہ جو جواب ہے حضرت قاسم کا، یہ اہل بیت کی تربیت کا اثر ہے. تو اس کو آپ اگر اس اینگل سے دیکھیں کہ جب قاسم کہہ رہے ہیں الموت احلی من العسل، موت میرے نزدیک جو ہے وہ شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے. موت وہ چیز ہے کہ جس سے بڑے بڑے سورما گھبراتے ہیں. اور قرآن مجید کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید کہتا ہے کہ قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. تو یہاں پہ ایک اس آیت سے جو ہم ایک معنی لے سکتے ہیں وہ یہ کہ یہ اولیاء الہی کا خاصہ ہے کہ وہ موت کو گلے سے لگاتے ہیں، وہ موت سے فرار نہیں کرتے. موت سے اگر فرار بھی کرے تو موت جو ہے وہ پھر بھی آپ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ پھر بھی ملاقات کرے گی، موت آنی ہے ہر حال میں. لیکن یہ اولیاء الہی کا خاصہ ہے کہ وہ موت سے فرار نہیں کرتے. اور آپ یہ دیکھیں کہ کربلا میں جب یہ 13 سال کا قاسم یہ کہہ رہا ہے تو اصحاب کے جذبے کتنے بلند ہوئے ہوں گے. ایک 13 سال کا بچہ جب یہ کہتا ہے کہ بھائی موت، یعنی کہ موت کو شہد سے زیادہ میٹھا سمجھنا، یہ کوئی ایسا جذباتی احساساتی جملہ نہیں ہے، بلکہ بصیرت کی بنیاد پہ معلوم ہے موت کیا ہے. اور اس موت کی اتنی تڑپ ہے کیونکہ اولیاء الہی میں سے ہے، تو اس سے مورال کتنا ہائی ہوا ہوگا سب لوگوں کا اس وقت. تو پھر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں بیٹا، نہ صرف یہ کہ آپ شہید ہو گئے، آپ کا فہرست میں نام ہے، بلکہ حتیٰ ششماہ حضرت علی اکبر بھی جو ہے وہ اس مارکے میں جو ہے وہ شہید ہوں گے. بہرحال ہمارے لیے واقعاً یہ سبق ہے کہ ہم اگر اسلام کے راستے میں جو کچھ بھی قربان کرنا پڑے تو ہم قربان کریں. اور یہ ایمان کا نتیجہ ہے. اگر ہم ایمان واقعاً ایمان رکھیں گے، کامل رکھیں گے، تو موت ہمارے لیے شیرین ہوگی.
اور اگر ایمان نہیں رکھیں گے تو جیسا کہ قرآن نے کہا ہے کہ ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم، یہ ہرگز اس کی تمنا نہیں کریں گے موت کی. کیوں تمنا نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے جو اپنے لیے آگے توشہ بھیجا ہے اس کی وجہ سے یہ نہیں کرتے. انہیں معلوم ہے کہ ہم موت کے بعد جو ہے وہ ہمارا کیا حساب ہوتا ہے. واللہ علیم بالظالمین. تو ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے اعمال، اپنے ایمان کو اس طرح سے سیٹ کریں کہ موت ہمارے لیے بھی اسی طرح شیرین ہو. صرف یہ ہماری داستان نہ ہو، نقل زبان نہ ہو، بلکہ ہمارے لیے بھی تب پیروی اہل بیت کی ممکن ہے کہ ہم بھی اپنے لیے موت کو اور اسلام کے راستے میں سختیوں کو اسی طرح آسان سمجھیں اور میٹھا سمجھیں. بہت خوب. یعنی ایک عاشق خدا کے لیے موت دراصل خود خدا سے ملاقات خود ہے. خدا سے ملاقات ہے. وہی عشق کا مظاہرہ حضرت قاسم علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کے سامنے کیا. اسی قربانی کی داستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک بہت بڑی شخصیت جو امام حسین علیہ السلام کے لیے بہت ہی زیادہ پسندیدہ، اور ظاہر ہے کہ ان کے اپنے فرزند ہیں، کڑی الجوان ہیں اور شبیہ پیغمبر ہیں، جو امام حسین علیہ السلام کے لیے سب سے مہم چیز تھی حضرت علی اکبر علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے. اس حوالے سے حضرت علی اکبر علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے روشنی ڈالیے کہ کس طرح سے امام حسین علیہ السلام حضرت علی اکبر علیہ السلام کی شہادت کو دیکھ رہے ہیں. دیکھیں، کربلا کی اہم ترین قربانیوں میں سے اگر ہم دیکھا جائے تو سر فہرست جو ہے ان قربانیوں میں ان کا بھی ہمیں حضرت علی اکبر کی قربانی کا بھی نام ملے گا. ہمیں رہبر معظم فرماتے ہیں کہ روایات میں جو حضرت علی اکبر علیہ السلام کی ہمیں عمر ملتی ہے وہ تقریباً 18 سے 25 سال کے درمیان ملتی ہے. یعنی جوانی کی پیک پر، اب چاہے 18 ہو، 20 ہو یا 25 ہو، جوانی کی پیک پر موجود ہے. ہم آج کل کے جوان کو اس ایج میں دیکھتے ہیں کہ وہ کیا اس کی خواہشیں ہوتی ہیں، کیا آرزویں ہوتی ہیں، وہ کن خیالات میں ہوتا ہے. لیکن دیکھیں، خاندان عصمت کا تربیت یافتہ یہ جوان اس ایج میں وہ کیا خیالات رکھتا ہے کہ رہبر معظم فرماتے ہیں کہ بنو ہاشم میں جو سب سے، جب آپ کو پتہ ہے کہ اصحاب کربلا جو شہداء کربلا تھے بنو ہاشم کے علاوہ، انہوں نے کہا تھا کہ جب تک ہم زندہ ہیں بنو ہاشم کی باری نہیں آنے دیں گے. تو جب شہداء کربلا کی سب کے سب قربان ہو چکے تو بنو ہاشم کی جب باری آئی تو سب سے پہلے حضرت علی اکبر علیہ السلام نے اجازت چاہی. دیکھیں، یہ کہہ دینا آسان ہے، لیکن اگر ہم اس چیز پہ غور کریں تو حضرت علی اکبر کون تھے کہ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ سیرت میں، صورت میں، گفتار میں، کردار میں شبیہ پیغمبر تھے. سب سے زیادہ پیغمبر کے نزدیک تھے. اہل بیت جب بھی رسول کی زیارت کرنا چاہتے تھے تو حضرت علی اکبر علیہ السلام کی زیارت کرتے تھے. یعنی ہمیں اس سے کسی حد تک، پوری طریقے سے تو ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن کسی حد تک اندازہ ہو سکتا ہے کہ کتنی اہم شخصیت تھی، اور امام حسن علیہ السلام کو بھی کتنے زیادہ وہ محبوب تھے، کتنے زیادہ عزیز تھے. اس کے باوجود بھی وہ اپنے سب سے پہلے قربانی کی دینے کے لیے آتے ہیں اور جنگ کی اجازت چاہتے ہیں. اور ایسا نہیں کہ امام حسین علیہ السلام سوچیں نہ کہیں کہ نہیں آپ کو بعد میں بھیجوں گا، فوراً سے جنگ کی اجازت دے دی. اتنا عزیز رکھتے تھے، اتنا عزیز رکھتے تھے. اور نہ صرف اپنے لیے بلکہ اسلام کے لیے بھی، اسلام کو بھی حضرت علی اکبر علیہ السلام سے بہت امیدیں تھیں. تو ہمیں درس کیا ملتا ہے کہ جس طریقے سے ایک والدین کے لیے درس موجود ہے اور ایک خود جوانوں کے لیے درس موجود ہے. جوانوں کے لیے کیا درس موجود ہے کہ آپ اپنی ہر طرح کی جو فعالیت ہے، جو ایکٹیویٹیز ہیں، اس کو جاری رکھیں. اپنی اچھی تعلیم حاصل کریں، اپنے ظاہر پہ بھی توجہ دیں دین کی خاطر، اور اس کے علاوہ جتنی بھی دوسری آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں، دوسرے مشاغل ہیں، سب کو جاری رکھیں. لیکن جو آپ کا ہدف، آخری ہدف ہونا چاہیے، وہ اسلام کے لیے خود کو قربان رہنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. آپ کو ایسا نہ ہو کہ آپ دنیا میں اتنے مشغول ہو جائیں کہ جب قربانی کا وقت آئے تو آپ سوچنے لگ جائیں بھائی میری ابھی عمر ہی کتنی ہے، ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو مجھے بہت کچھ کرنا ہے، مجھے یونیورسٹی پاس کرنی ہے، نہیں معلوم مجھے بزنس کرنا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا کام کرنے ہیں. سارے کام جاری رکھیں، لیکن جیسے ہی اسلام پہ وقت پڑے اپنے آپ کو فوراً قربان کر دیں اور دریغ نہ دیں. حضرت علی اکبر سے زیادہ اہم ہیں ہم کیا؟ ہماری جوانیاں کہ ان سے زیادہ اہم ہیں. اس عظیم شخصیت نے بھی اپنے آپ کو اس جوانی کی پیک پر بھی قربان کر دیا. تو ہم جوانوں کی اور کیا اس میں یہ ہے کہ سوچنے کا مقام بچتا ہے. دوسرا درس خود والدین کے لیے موجود ہے. ہم اولاد کا جب تقاضا کرتے ہیں خدا سے اور خدا سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں ایک اولاد عطا کر، تو ہم کیا سوچتے ہیں؟ بہت ہی کم شاید لوگ ہیں، میں نہیں کہہ رہا کوئی نہیں ہے، لیکن کم ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اولاد کو اس لیے مانگتے ہیں کہ دین پہ قربان کریں. ہم اولاد کو اس لیے خدا سے مانگتے ہیں کہ اے خدا مجھے اولاد دے تاکہ میں اس کو پڑھا لکھا کر نہیں معلوم بڑا بزنس مین بنا دوں، اس کو معاشرے میں میرا نام ہو. اکثر کہا جاتا ہے کہ میری نسل قائم رہے اور مادی خواہش میرا نام روشن کرے.
کیوں نہیں سوچتے کہ اسلام کا نام روشن کرے؟ کا روشن۔ اب وہ اسلام کا نام روشن کرنا، چاہے وہ دین کی خدمت کرنے کے ذریعے سے ہو، چاہے اس کی عمر جو ہے وہ 60 سال کی ہو، چاہے عین جوانی میں اس کو قربان کرنے کی ضرورت پیش آ جائے، لیکن اگر اسلام کا نام اس طریقے سے روشن ہوتا ہے کہ حضرت علی اکبر کی طرح وہ بھی اپنے آپ کو قربان کر دے، تو اس کے لیے بھی والدین کو تیار کرنا چاہیے، تیار رہنا چاہیے، اور اپنی اولاد کو اس کے لیے تیار کرنا بھی چاہیے، اور اس سے دریغ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جب اولاد کی خواہش کریں تو اسی وقت یہ تقاضا آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، یہ آپ کے ذہن میں ہدف ہونا چاہیے کہ جب بھی قربان کرنے کا وقت آیا تو میں حضرت علی اکبر کی طرح اپنے اولاد کو بھی قربان کر دوں گا۔ یہ ایک بہت بڑا درس ان کی شہادت میں ملتا ہے۔ مولانا صاحب سے بھی ہم پوچھنا چاہیں گے کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے مزید ہمارے لیے کیا دروس موجود ہیں اس عظیم شہادت میں؟ جیسے کہ برادر عزیز نے بہت اچھی طرح فرمایا کہ حضرت علی اکبر کی شہادت کے حوالے سے جہاں خود جوانوں کے لیے درس موجود ہے، وہاں پہ والدین کے لیے بھی درس موجود ہے۔ دیکھیے، یہ جو ہم کہہ دینا آسان ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اتنی زیادہ قربانیاں دیں اور اتنے جو ہے وہ اپنے اولادوں کو جو ہے وہ قربان کیا، یہ کہہ دینا آسان ہے، لیکن اس کے لیے پورا پیچھے ایک زمینہ ہوتا ہے، پورے مقدمات ہوتے ہیں۔ اگر ان مقدمات کو ہم ذہن میں نہ رکھیں تو ہم اس معاملے کو سطحی طور پہ سمجھیں گے، اور شاید یہ صرف زبانوں تک رہے گا۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر امام حسین علیہ السلام اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، تو ایک طرف تو وہ امام ہے، ہم اس کو ہٹا کے بھی دیکھیں تو دوسری طرف وہ جس گود میں، جس آغوش میں ان کی پرورش ہوئی ہے، ان آغوشوں کا بھی اس میں کردار ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تربیت کا اس میں کردار ہے، اس میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تربیت کا اس میں کردار ہے، کہ جو امام حسین علیہ السلام کے اندر بھی یہ ساری خصوصیات ایک امام ہونے کے باوجود بھی اگر ہم اس نگاہ سے نہ دیکھیں تو پھر بھی وہ یہ خود ان چیزوں کا کردار ہے۔ اور پھر امام حسین علیہ السلام کی جو اپنی تربیت ہے اس کا کردار ہے۔ آپ فرض کیجئے کہ ایک شخص قربانی دینا چاہتا ہے والد، لیکن اس نے اپنے بچے کی ایسی تربیت نہ کی ہو، بچہ ہی نہ قبول کرے اس قربانی کو دینے کے لیے، بیٹا ہی قبول نہ کرے، تو یہ صرف تمنا دل میں رکھ لینے سے یوں نہیں ہوتا۔ اس کے لیے پورا ایک نظام حیات ہے جو اہل بیت نے خود جس کو نافذ کر کے اپنی زندگیوں میں دکھایا، اور ہمیں بھی اہل بیت کی سیرت سے جو ہے وہ سبق حاصل کرتے ہوئے اسی طرح اپنی اولادوں کی تربیت کرنی چاہیے، کہ ہمیں اولادوں کا، جیسے برادر عزیز نے فرمایا کہ جب تقاضا کریں تو ہم تقاضا ہی اس نیت سے کریں کہ اے اللہ ہمیں ایسی اولاد دے جو ہم دین کی خدمت کے لیے، دین کے لیے وقف کر سکیں۔ ہمارا اولادوں سے پہلے ہی جو ہے، کیونکہ ہماری ساری کی ساری زندگی کا اگر محور خدا ہوگا تو پھر ہماری اولاد جو طلب کرنا ہے اس کا محور بھی جو ہے وہ صرف ہمارا وہ انسانی غریزہ نہیں ہوگا، وہ انسانی طبیعت نہیں ہوگی، بلکہ خدا کی محبت میں ہم چاہیں گے کہ یہی اولاد جو ہمیں دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہے، یہی اولاد جو ہے وہ خدا کے راستے میں قربان ہو۔ تو پہلے چاہیں اس طرح، اور اس طرح چاہنے کے بعد بھی پھر پوری زندگی میں اپنی اولاد کی تربیت اس طرح سے کرے کہ جب مشکل وقت آئے تو یہ نہ ہو کہ وہ اولاد ہمارے لیے شرمندگی کا اور ننگوار کا باعث بنے اور اسلام کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار نہ ہو، بلکہ وہ جو ہے وہ ہمارے لیے افتخار کا باعث بنے، ہم اس پہ افتخار کر سکیں، اللہ کے ہاں سرخرو ہو سکے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم پہلے ان سب مقدمات کو فراہم کریں تاکہ اس تربیت کے، اس پاک لقمہ حلال کے اور اس ساری پاکیزہ جو ماحول ہے اس کا بعد میں یہ اثر ہو کہ اولادیں جو ہے وہ راہ خدا میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے علاوہ بھی شہدائے کربلا میں بھی ہمیں تمام وہ قربانی کے دروس، یہ ساری چیزیں ملتی ہیں، چاہے زہیر ابن قین ہو، چاہے خود مسلم ابن اوسجہ ہو، حبیب ابن مظاہر ہو، ہر طرح کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے اور خود ہمارے لیے ایک بہترین مظہر ہے۔ شہدائے کربلا کے حوالے سے ہمیں مختلف دروس ملتے ہیں کربلا سے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ شہدائے کربلا کا کیا مقام تھا اس وقت، اس عاشورہ کے دن مخصوصاً؟ جی اطہر صاحب، بالکل دیگر جو شہداء تھے، جو شہدائے کربلا تھے، عمومی طور پہ ان میں دو خصوصیات ہمیں خاص طور پہ نظر آتی ہیں کہ یہ دو خصوصیات ہمیں بھی اپنانے کی ضرورت ہے۔ یہ جو شہدائے کربلا سے ہمیں درس ملتا ہے رہبر معظم کے بقول، کہ یہ دو اہم درس ہمیں ملتے ہیں کہ پہلا درس بصیرت کا ملتا ہے۔ بصیرت کیا ہے؟ یعنی جس موقع پر جو ذمہ داری ہماری بنتی ہے اس کو ادا کرنا۔
دیکھیں شہدائے کربلا کی خصوصیت کیا تھی کہ فوری طور پہ امام کی قیام کی جو دعوت ہے اس پہ لبیک کہا، یعنی وہ اپنی ذمہ داری کو فوری طور پہ پہچان گئے کہ اس وقت ہمیں سب کچھ چھوڑ کے، مصروفیت سب کی ہوتی ہے، ہر کسی کے ذہن میں ہر طرح کے خیالات آتے ہیں، بہت ساری چیزیں، حالات کو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ حالات اس طرف نہیں، لیکن جب امام مان لیا آپ نے تو دیکھا کہ امام نے جب بلایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سرنڈر کر دینا ہے، سر تسلیم خم کرنا ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ امام نے قیام کے لیے ہمیں دعوت دی ہے کہ ہم امام کے ساتھ چلیں، انہوں نے ذمہ داری کو پہچانا اور امام کی دعوت پہ لبیک کہتے ہوئے چل پڑے اور آخر میں اپنی قربانی دے دی۔ دیکھیں اس کو ہم دوسرے طریقے سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اور لوگ بھی موجود تھے، مثلاً کوفہ میں رہبر معظم فرماتے ہیں کہ کوفہ میں ایسی شخصیات موجود تھیں جو اہل بیت کے چاہنے والے تھے اور اہل بیت سے انتہائی محبت کرتے تھے اور قربانی دینے کے لیے بھی تیار تھے، لیکن امام حسین کے ساتھ دینے کے لیے وہ نہیں آ پائے۔ کیوں نہیں آ پائے؟ کیونکہ وہ پہچان نہیں پائے کہ اس وقت ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ شخصیات ایسی تھیں کہ جو اہل بیت سے محبت کرتی تھی، لیکن میدان میں آنے کے لیے انہیں چند مہینوں کی تاخیر ہو گئی، چند مہینے دیر سے آئے وہ۔ توابین کی ایک مثال موجود ہے، کیا توابین سارے کے سارے خراب تھے؟ نہیں، اس میں ایک بڑی تعداد ایسے تھے جو مخلص لوگ تھے اور اپنی جان قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے، ایسا نہیں اپنی جان کو بچانا چاہتے تھے، جو انہوں نے ثابت کیا کے بعد ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ثابت کیا انہوں نے۔ رہبر معظم فرماتے ہیں کہ کربلا کے جو شہداء ہیں وہ بھی ایک دن میں شہید ہوئے، توابین بھی ایک دن میں شہید ہوئے، لیکن وہ قربانی کہاں اور یہ قربانی کہاں؟ یعنی رہبر فرماتے ہیں کہ توابین کی قربانی جو ہے وہ شہدائے کربلا کی قربانی کا 1000واں حصہ بھی نہیں بنتا، یعنی اس کی کوئی اثر ہی نہیں ہے، کوئی تاثیر ہی نہیں ہے۔ یعنی امام شناسی بہت مہم فیکٹر، بہت زیادہ ضروری بر ہے، وقت نہیں تھی، بالکل بر وقت نہیں تھا۔ جس وقت جو ذمہ داری بنتی تھی اس ذمہ داری کو اس موقع پہ انجام نہیں دیا، یعنی زمان کی تشخیص جو دینا ہے کہ کس زمانے میں کیا کام کرنا ہے، یہ انتہائی اہم ہے۔ یہ ہمارے لیے آج کے لیے بھی درس ہے کہ آج ہم ولی خدا کے غیر موجودگی میں، یعنی ان کی غیبت میں موجود تو ہیں ہمارے سامنے، لیکن کیونکہ غیبت میں ہماری دسترس میں نہیں ہے، تو ان کے جو نائب ہیں رہبر معظم سید آیت اللہ خامنہئی کی ان کی جو قیادت میں ہم جمع ہو جائیں اور جو وہ حکم صادر فرمائیں ہم اس پہ لبیک کہیں۔ اب وہ چاہے کہیں کہ ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے کام کرنا ہے، چاہے کہیں کہ دشمن کو پہچاننا ہے، دشمن کے خلاف جو دشمن ہمارے خلاف سازشیں کر رہا ہے، جس طرف ہمیں متوجہ کریں، جس طرح کہنے اپنے آپ کو تیار کریں، ہر وہ کام جو اسلام کی سربلندی کے لیے رہبر معظم فرماتے ہیں اسے بغیر چوں چرا کے اور اپنا استعمال کے بغیر اس کو ہمیں انجام دینا چاہیے، کیونکہ جن لوگوں نے اس زمانے میں انجام نہیں دیا، آپ دیکھ لیں اسلام کو کتنا نقصان پہنچا۔ دوسری چیز، یہ پہلی خصوصیت بصیرت ہو گئی کہ ان کی بصیرت اتنی زیادہ تھی کہ ہمارے لیے ایک نمونہ عمل ہے اور اس سے ہمیں درس لیں۔ دوسری چیز ان کی دشمنوں کے مقابلے میں شجاعت تھی کہ دشمنوں کے مقابلے آپ دیکھتے ہیں کہ رہبر معظم فرماتے ہیں کہ جو لوگ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نہیں آئے، مثلا عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن جعفر اور اس طرح کے دوسری جو شخصیات ہیں، وہ لوگ حتیٰ امام حسین کی شہادت کے بعد بھی وہ شجاعت نہیں دکھا پائے۔ پہلے تو انہوں نے ساتھ نہیں دیا، اس کے بعد بھی جب وہ امام حسین شہید ہو گئے تو ان کا نام لے کر بھی جرأت نہیں کی انہوں نے کہ ایک علم بلند کریں، دشمن کے خلاف قیام کریں، دشمن کے خلاف احتجاج کریں، کچھ بھی کریں، کوئی ہمیں ایسی تاریخ میں چیز نہیں ملتی ہے۔ جبکہ شہدائے کربلا کو آپ دیکھیں، نہ ان کے پاس وسیلے موجود تھے، بیابان میں موجود تھے، شہروں میں نہیں تھے، لوگ نہیں موجود تھے کہ مثال طور پر امید ہو کہ کوئی مدد کے لیے آئے گا، تنہا غریب الوطنی کی حالت میں، بغیر کسی وسائل کے، تعداد میں کم ہونے کے باوجود بھی اپنی شجاعت کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیا، شجاعت کے ساتھ لڑے، جانتے تھے مشخص ہے، خدائی سنت تو یہ ہے کہ آپ دنیاوی وسائل کا استعمال کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ اگر تعداد آپ کی کم ہوگی تو بہت ممکن ہے کہ شہید ہو جائیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کو اپنا مقام بتا چکے تھے کہ سب نے شہید ہو جانا ہے، سب جانتے تھے شہید ہو جائیں گے، تو خوف نہیں کھایا انہوں نے کہ مثال کے طور جب شہید ہی ہونا ہے تو اس مارکے کا فائدہ کیا، شجاعت کے ساتھ لڑتے رہے اور آخر دم تک انہوں نے لڑا اور شجاعت کے ساتھ ہی وہ شہید ہو گئے۔ تو دو یہ درس ہمیں اہم ملتے ہیں شہدائے کربلا سے اپنی زندگی میں آج بھی عمل کرنے کے لیے۔ ضروری نہیں کہ ہر دفعہ مسلح جدوجہد ہم دشمن کے ساتھ کریں، ممکن ہے آج کے دور میں جو ہے وہ قلم سے کسی کو جنگ لڑنی پڑے، کسی کو زبان سے جنگ لڑنی پڑے، کسی کو اپنے کردار سے جنگ لڑنی پڑے دشمن کے خلاف، اور کسی کو اس سوشل میڈیا کے دور میں اور مختلف ایکٹیویٹیز کر کے دشمن کو للکارنا پڑے اور دشمن کی سازشوں سے دشمن ملت اسلامیہ کو آگاہ کرنا پڑے۔ تو شجاعت کو تھامے رکھیں، یہ بہت بڑا درس ہمیں ملتا ہے۔ یعنی خود امام کی شناخت بہت امپورٹنٹ فیکٹر تھا اس سلسلے میں، اور آج بھی جیسا کہ آپ نے فرمایا ہمیں ضرورت ہے کہ ہم امام شناسی کو مہم رکھیں اور نائب امام جو ہمارے پاس موجود ہیں انہیں ایک نعمت جانیں، بلکہ ان سے خود ان کی باتوں پر عمل کر کے بصیرت کا مظاہرہ کر کے ہم خود اپنے آپ کو ظہور امام کے لیے تیار کریں، اور اسی وقت یہ بہترین نمونہ عمل ہمارے لیے قرار پائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں مولانا صاحب کہ کوئی ایک شخص جب راہ خدا میں شہید ہو جاتا ہے تو
ظاہراً اس کا خانوادہ تنہا رہ جاتا ہے، اور لوگ یہ اشکال بھی بعض اوقات کرتے ہیں کہ بے یار و مددگار رہ گئے، جوانی کے عالم میں ایک شخص کو کیا ضرورت تھی کہ وہ راہ خدا میں جا کے شہید ہو جائے، لیکن یقیناً اس کی برکات موجود ہیں اور بابصیرت لوگ ہی اسے سمجھ سکتے ہیں۔ تو شہداء کے جو خانوادے ان کے سرپرست کی غیر موجودگی میں جب وہ شہید ہو جائے تو اس وقت ان کو کس طرح سے صبر کرنا چاہیے، ان کے لیے رہبر معظم کی طرف سے کیا پیغام ہمارے پاس موجود ہے؟ میں آپ کے سوال کے جواب دینے سے پہلے گزشتہ جو آپ کا سوال تھا برادر عزیز آغا ولایتی سے، اس حوالے سے کچھ ایک چھوٹا سا نقطہ اضافہ کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے شہداء کربلا کے حوالے سے جو ہمیں ایک درس ملتا ہے تمام شہداء کے حوالے سے، چاہے آوان و انصار میں سے ہوں اور چاہے اہل بیت میں سے ہوں، یہ بہت ہی اہم درس ملتا ہے، وہ ہے ولایت محوری، اطاعت از ولایت۔ یہ اگر ہم ائمہ اطہار کے دور کے اس حصے کو دیکھیں کہ جس حصے میں امام حسن علیہ السلام نے صلح کی، اس حصے سے یعنی وہاں سے لے کے 20 سال جو کیا کربلا تک کا وقت گزرا، اس سب میں در حقیقت یہ جو کیڈر ہے اور یہ جو آوان و انصار ہیں اور اہل بیت ہیں، ان کی تربیت ہوئی ہے، تشیع کی اس میں تربیت ہوئی ہے، اور تشیع کی تشکیلات کا ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا ہے، آپس میں روابط کا سلسلہ، اور وہ روابط کا جو سلسلہ ہے وہ کس محور پہ کھڑا ہے؟ وہ جو محور ہے، دیکھیے قرآن نے جو محور بتایا، ایک مومنین کا آپس کا رابطہ ہے، اس رابطے کو بھی قرآن نے ولایت کا نام دیا ہے، اور ایک مومنین کا ولی خدا کے ساتھ رابطہ ہے، اس رابطے کو بھی ولایت کہا گیا ہے۔ ولایت در حقیقت کیا ہے؟ ولایت اصل میں رہبر معظم فرماتے ہیں کہ اس طرح کے آپس میں دو چیزوں کا گہرا رابطہ جس سے وہ جدا ناپذیر ہوں، آپس میں ان کی کسی قسم کی بھی جدائی نہ ہو، اتنی قربت ہو کہ کسی قسم کی بھی اس میں فاصلہ کسی قسم کا نہ ہو۔ اب مومنین کا آپسی رابطہ جس کو ہم اتحاد اور وحدت کا نام بھی دیتے ہیں، وہ بھی قرآن اس کو ولایت کہتا ہے، یعنی ایک اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جیسے کہ میں انگلیاں ایسے کہہ رہا ہوں، ایسے جڑے ہوئے ایک دوسرے سے پیوستہ ہیں کہ آپس میں بالکل جدا نہیں ہو رہے۔ شاید یہ مثال بھی صرف سمجھانے کی حد تک ہے، اس سے بڑھ کے۔ اور دوسری طرف ولی خدا جو محور ہے اس ساری تحریک کا اور انسانیت کی نجات کا، اس وقت کائنات کو فیض بھی وہی پہنچا رہا ہے، اور تشریعی طور پہ انسانیت کی نجات بھی اس وقت اسی کے ہاتھ میں ہے، ہدایت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ پورا اسلامی معاشرہ جو ہے اس ولی کے ساتھ بھی اسی طرح سے اٹیچ ہو۔ کربلا کے شہداء کو ہم دیکھتے ہیں کہ جس کی ان 20 سالوں میں جن کی تربیت ہوئی ہے، اس سے پہلے بھی تربیت یافتہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے، ہانی انہی میں سے تھے، مسلم انہی میں سے تھے، حجر ابن عدی انہی میں سے تھے، اسی طرح رشید حجیری انہی میں سے تھے۔ یہ سارے جو پہلے بھی شہید ہوئے ہیں اور ابھی بھی، یہ وہ امامت کی تربیت یافتہ ہیں کہ جن میں یہ خصوصیت پائی جاتی ہے کہ وہ ولایت کے حکم پر، ولی خدا کے حکم پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو ولایت محوری ایک اور چیز ہے کہ جو ہمیں کربلا کے شہداء سے، آوان ہوں چاہے آوان و انصار ہوں، اور چاہے جو ہے وہ اہل بیت کے گھرانے سے ہوں، جو ہمیں ایک درس فقط ظاہری نہیں بلکہ باطنی طور پر سے متصل رہے۔ دوسرے آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیے یہ ایک اتنا رہبر معظم فرماتے ہیں کہ خود شہید کا خانوادہ ہونا، ایک ایسے گھر سے تعلق رکھنا کہ جس نے خدا کی راہ میں قربانیاں دی ہوں، یہ اتنا بڑا افتخار ہے، اتنا بڑا فخر ہے کسی کے لیے، اتنا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ امام حسین بھی اس فخر اور اس مقام سے جو ہے وہ بے بہرہ نہ ہو، ان کو بھی یہ حاصل ہو۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جب شہید ہوئے ہیں تو آوان و انصار کو چھوڑ دیں، صرف اہل بیت کے جو لوگ، جو آپ کے بیٹے، آپ کے بھائی، آپ کے بھانجے، آپ کے بھتیجے جو شہید ہوئے ہیں، وہ کم از کم 18 ان کی تعداد بیان کی گئی، یعنی خود امام حسین علیہ السلام شہید پرور ہیں اور ایک ایسے فرد ہیں کہ جن کے گھر والے شہید ہوئے ہیں، ان کی آنکھوں کے سامنے شہید ہوئے ہیں۔ تو یہ افتخار خود امام حسین علیہ السلام کو بھی حاصل ہے۔ اور دوسری طرف یہ رہبر معظم فرماتے ہیں یہ سنت حضرت زینب کبریٰ ہے، شہید کے گھر پہ والا ہونا، شہداء کے مشن کو جاری رکھنے والا ہونا، کیونکہ شہداء کا خانوادہ جو ہے ان کا کام
جو ہے وہ کوئی ذمہ داری کم نہیں ہے، بھاری ذمہ داری ہے۔ ان شہداء نے جس خاطر قربانی دی ہے، اس قربانی کا ان کے پیغام کو آگے پہنچانا، وہ جس مشن کے لیے انہوں نے قربانیاں دی ہیں اس مشن کے پیغام کو آگے پہنچانا ان کا کام ہے۔ یہی ہم دیکھتے ہیں حضرت زینب کبریٰ امام حسین علیہ السلام سے بھی زیادہ شریکت الحسین، ہاں شریکت الحسین میں شریک رہی، ایسا ہی ہے، اور امام حسین علیہ السلام سے بھی زیادہ، کیونکہ امام حسین نے جتنی بھی مصیبتیں سہی، حسین کی اپنی شہادت کا غم کوئی کم غم نہیں ہے۔ بے شک اب یہ بی بی اس شہید کی بھی وارث ہے اور اس پیغام کو آگے پہنچایا۔ اور امام سجاد علیہ السلام آپ دیکھیں اسی کے وارث ہیں، خانوادہ شہداء میں سے ہے۔ تو خانوادہ شہداء کے لیے رہبر معظم فرماتے ہیں کہ جیسے دیکھیے بدر و احد کے شہداء کے جو خانوادے تھے، جو مقام ان کا تھا، خانوادہ شہداء کا بھی مقام اس سے کم نہیں ہے، ان کی ذمہ داری بھی اس سے کم نہیں ہے، افتخار بھی اس سے کم نہیں ہے۔ لہٰذا وہ اپنے مقام کو سمجھیں، اس نعمت کو اپنے حق میں اپنی ایک نعمت سمجھیں اور اس کا خدا کا شکر ادا کریں۔ اور شکر ادا کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہے کہ اسی قربانی اور اسی مشن کا جو ہدف ہے اس کو آگے جو ہے وہ لے کے چلیں۔ خود خانوادہ شہداء کے لیے سب سے بڑا افتخار یہ ہے کہ یہ خود سنت امام ہے، امام خود خانوادہ شہداء ہے، اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے اگر اس چیز کو سمجھا جائے۔ ناظرین گرامی، آج کا پروگرام کربلا، بصیرت، ایثار اور قربانی کی داستان، جو کہ ایک بہت ہی مہم موضوع ہے، اس پر ہم نے اپنے مہمان گرامی علماء کرام سے رہبر معظم کے بیانات کی روشنی میں آرا لی اور یقیناً آپ اس سے مستفید ہوئے ہوں گے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم نے آپ کے سامنے یہ پروگرام کا سلسلہ پیش کیا اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا گو رہیں گے اور اس مشن کو جاری رکھنے میں ہمارے لیے خدا کی بارگاہ میں دعا فرمائیں گے۔ اپنے میزبان اطہر عباس رضوی کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔